फोकस, ग्रोथ, पीस। कितनी बार आपने खुद से कहा इस हफ्ते एक किताब जरूर मुकम्मल करूंगा, लेकिन वक्त वो तो हमेशा हाथ से निकल जाता है और वो नई किताब बस शेल्फ पर रखे रखे पुरानी हो जाती है। दिल तो चाहता है सीखने का, बेहतर बनने का, आगे बढ़ने का, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ हमें कभी पढ़ने नहीं देती। इसीलिए हम लाए हैं बुक कास्ट, जहां किताबें आपसे बात करती हैं। चाहे आप सफर में हो, जिम में, वॉक पर या बस थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल रहे हो, बुक कास्ट हर लम्हे को सीखने का मौका बना देता है। सोचें, अगर आप हर हफ्ते एक किताब सुन लें तो सिर्फ 1 साल में आप खुद का एक नया और बेहतर वर्जन बन जाएंगे। तो अब वक्त है पढ़ने नहीं, सुनने का। अभी YouTube पर सर्च करें बुक कास्ट और आज ही अपनी ज़हनी तरक्की का सफर शुरू करें। बुक कास्ट, सुनो, सीखो, बढ़ो। योर बुक्स, योर ग्रोथ, एनी टाइम, एनीवेयर। आज हम रायन हॉलिडे की एक बहुत मशहूर किताब ईगो इज द एनिमी, यानी अना का दुश्मन, उस पर ज़रा गहराई में बात कर रहे हैं। जी, ये रायन हॉलिडे की किताब है जो पहले भी दी ऑब्स्टिकल इज द वे जैसी अहम किताबें लिख चुके हैं। और किताब का जो बुनियादी नुक्ता है वो काफ़ी, आप कह सकते हैं, चौंकाने वाला है कि तारीख में जितनी बड़ी नाकामियां हुई हैं, चाहे वो कारोबार में हो, सियासत में या खेल में, जी, उनके पीछे अक्सर वो अना का ही हाथ रहा है। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ नाकामी की नहीं है। हॉलिडे ये भी कहते हैं कि अना तो अक्सर लोगों को कामयाबी तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है, उनकी जो असल सलाहियत है उस तक पहुंचने नहीं देती। तो आज हमारी इस गुफ्तगू का मकसद यही है कि इस खामोश दुश्मन अना को समझें, जैसा कि हॉलिडे ने उसे बयान किया है। जी, कि ये कैसे हमें हकीकत से, मतलब असल सूरत हाल से दूर करती है, हमारे इरादों को कैसे खराब करती है, और हमारी जो अपनी नशोनुमा है, ज़ाती या पेशावराना, उसमें कैसे रुकावट बनती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ खतरे की घंटी नहीं बजाती। किताब आजिज़ी, नज़्म ज़ब्त और एक तरह की खामोश ताकत की तरफ भी लाती है ना? यकीनन। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि हॉलिडे के मुताबिक जो अजीम लोग गुजरे हैं, लीडर हों, तख्लीककार, मुफक्किर, वो क्यों अपनी अना पर काबू पाने को इतना ज़रूरी समझते थे, मतलब अपनी फील्ड में कमाल हासिल करने से भी पहले। सही। और अहम बात यह है कि किताब सिर्फ मसले बताकर छोड़ नहीं देती, बल्कि उस पर काबू पाने के लिए वो तारीखी कहानियाँ, मिसालें और अमली हिकमत अमली भी बताती है। तो मकसद सिर्फ नाकामी से बचना नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद अपनी असल सलाहियत को समझना और उसे इस्तेमाल करना है, और कामयाबी, नाकामी, अपने मकासद, इन सब को एक नए, ज्यादा सेहतमंद ज़ाविये से देखना है। यूं समझें कि ये अपनी ज़ात पर काम करने का एक नक्शा सा है। अच्छा, तो सबसे पहले ये वाजे करते हैं कि जब हॉलिडे आना कहते हैं तो उनका असल मतलब क्या है? ये जो आम खुद एतमादी होती है या एक सेहतमंद ख्वाहिश, उससे ये कैसे मुख्तलिफ है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आमतौर पर लोग अना को सिर्फ तकब्बुर समझ लेते हैं, घुमंड। हॉलिडे के नज़दीक अना इससे कहीं ज्यादा पेचीदा चीज़ है। ये अपनी अहमियत का एक गैर हकीकी, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया एहसास है। वो अंदर की आवाज़ जो कहती है, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मुझे सब पता है, मुझे किसी से सीखने की क्या ज़रूरत है। अच्छा। ये सेहतमंद खुद एतमादी से बिल्कुल अलग है। सेहतमंद खुद एतमादी तो अपनी सलाहियतों के हकीकी इदराक पर होती है। अना, वो हमें अपनी कमजोरियों को देखने नहीं देती, तनकीद सुनने से रोकती है। जी, और सबसे अहम, ये हमें मुसलसल सीखने के अमल से दूर कर देती है। तो मतलब ये सिर्फ कामयाबी के बाद नहीं आती, जैसा कि लोग समझते हैं कि जब कोई कामयाब हो जाता है तब मगरूर होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हॉलिडे इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अना हमारे सफर के हर कदम पर हमला कर सकती है। जब हम कुछ हासिल करने की ख्वाहिश कर रहे होते हैं, अच्छा, जब हम कामयाबी हासिल कर लेते हैं, और जब हम नाकामी का सामना करते हैं, तीनों मरहलों पर। तीनों पर? वैसे देखें, ख्वाहिश के मरहले पर अना हमें गैर हकीकी उम्मीदें दिला सकती है। ये तो मैं चुटकी में कर लूंगा, और फिर ज़रूरी मेहनत से जी चुराना, या शुरू में थोड़ी सी कामयाबी मिली तो बस फूल गए। ठीक। कामयाबी के बाद ये यकीन दिला सकती है कि अब तो हम हार ही नहीं सकते, नाकाबिले शिकस्त, और इससे हम लापरवाह हो जाते हैं।
اور ناکامی میں؟ ناکامی میں انا ہمیں الزام دوسروں پر ڈالنے پر اکساتی ہے۔ میری غلطی نہیں تھی، حالات خراب تھے، فلاں نے دھوکہ دیا۔ اپنی غلطی سے سیکھنے نہیں دیتی، یا پھر بالکل ہی مایوس ہو کر بیٹھ جانا۔ واقعی یہ تو ایک خاموش دشمن ہے جو ہر موڑ پر تیار بیٹھا ہے۔ کتاب میں یقیناً مثالیں ہوں گی اس کی۔ جی ہاں، کتاب بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے، تاریخی شخصیات، واقعات۔ ہالیڈے شاید کسی ایسے جنرل کی مثال دیتے ہیں جو پچھلی فتوحات کے نشے میں تھا، مشیروں کی نہیں سنی اور تباہ کن شکست کھائی۔ یا شاید کسی ایسے تخلیق کار کا ذکر کرتے ہیں جو سمجھتا تھا کہ اس کا کام تو بس کمال ہے، کوئی تبدیلی نہیں کرنی، کوئی مشورہ نہیں ماننا، اور پھر منصوبہ ناکام ہو گیا۔ یہ کہانیاں صرف قصے نہیں، یہ سمجھاتی ہیں کہ انا کام کیسے کرتی ہے۔ بالکل، یہ کیسے ہماری حقیقت کی سمجھ کو وہ خراب کرتی ہے، ہمیں دوسروں سے الگ کرتی ہے اور ہمیں بہتر ہونے سے روکتی ہے۔ اور خاص طور پر یہ ہمیں سیکھنے سے کیسے روکتی ہے، یہ بات بہت اہم لگ رہی ہے۔ بہت اہم۔ انا کا ایک بنیادی کام ہی یہی ہے کہ ہمیں یقین دلائے مجھے تو پہلے ہی پتا ہے۔ ٹھیک۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں تو سیکھنے کا دروازہ بند۔ ہم سوال پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں، نئے خیالات کو شک سے دیکھتے ہیں، ان لوگوں سے دور بھاگتے ہیں جو ہمیں چیلنج کر سکتے ہیں۔ کتاب میں شاید always be a student یعنی ہمیشہ طالب علم رہو کے اصول پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ہالیڈے اکثر قدیم فلسفیوں، خاص کر سٹوئکس کا حوالہ دیتے ہیں جو عاجزی اور مسلسل خود شناسی کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ انا اس سب کی ضد ہے، اسی لیے کہ یہ ہمیں اپنی اہمیت کے بخار سے، اپنی بڑائی کے خمار سے نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اگر انا اتنی گہری جڑوں والی اور نقصان دہ ہے تو کیا ہم کچھ کر نہیں سکتے؟ ہالیڈے اس سے نمٹنے کا کیا طریقہ بتاتے ہیں؟ یہاں یقیناً کتاب کی حکمت عملی آتی ہوگی۔ یقیناً کتاب صرف مسئلہ نہیں بتاتی، ہالیڈے عملی قابل عمل طریقے بتاتے ہیں، زیادہ تر عاجزی، نظم و ضبط اور کام پر توجہ دینے کے گرد گھومتے ہیں۔ عاجزی سے کیا مراد ہے یہاں؟ عاجزی مطلب یہ ماننا کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے، ہمیں دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور ہمیشہ سیکھنے کی گنجائش ہے۔ اور نظم و ضبط؟ نظم و ضبط یعنی اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، خاص طور پر جب کامیابی ملے یا ناکامی ہو تو جو شدید جذبات اٹھتے ہیں ان کو سنبھالنا اور مستقل مزاجی سے محنت کرتے رہنا، چاہے کوئی تعریف کرے یا نہ کرے۔ اور کام پر توجہ مرکوز کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی توانائی، نتیجے، تعریف یا پہچان پر لگانے کے بجائے اصل کام کے معیار پر اور اسے کرنے کے عمل پر لگانا۔ کتاب میں شاید کینوس اسٹریٹجی جیسی کوئی بات ہو، مطلب دوسروں کے لیے راستہ بنانا، ان کی مدد کرنا، بغیر یہ سوچے کہ مجھے فوراً کیا ملے گا۔ یہ انا کے بالکل الٹ ہے، جو ہمیشہ اپنی پہچان، اپنا فائدہ ڈھونڈتی ہے۔ رابرٹ گرین، جنہوں نے مہارت لکھی ہے، جی وہ بھی تو انا کو مہارت حاصل کرنے میں رکاوٹ بتاتے ہیں۔ جی ہاں، گرین کہتے ہیں کہ انا مہارت اور حقیقی کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ کتاب اس اندرونی جانور کو قابو کرنا سکھاتی ہے جو ہمیں اصل گہرے کام سے روکتا ہے۔ یہ بات کھیلوں کی دنیا سے جو آراء آئی ہیں ان سے بھی ملتی جلتی لگتی ہے۔ جی لوری لنزی امریکی خواتین فٹ بال ٹیم کی سابق کھلاڑی اور چاندرا کرافورڈ اولمپک گولڈ میڈلسٹ، دونوں نے محنت اور عاجزی پر زور دیا ہے۔ جی ہاں، ان کے تبصرے بہت اہم ہیں۔ لوری لنزی کہتی ہیں کہ کامیابی کا راستہ سیدھا نہیں ہوتا، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اور اصل قدر تو سفر اور سیکھنے کے عمل میں ہے۔ اور چاندرا کرافورڈ نے تو اپنی کتاب کے حاشیے میں بار بار پری گولڈ لکھا۔ جی، پری گولڈ، یعنی اولمپک جیتنے کے بعد بھی وہ خود کو یاد دلاتی رہیں کہ جیتنے سے پہلے والی محنتی اور عاجز ذہنیت رکھنی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اونچے سے اونچے مقام پر بھی انا کو ایک طرف رکھنا اور بنیادی کام پر توجہ دینا کتنا ضروری ہے۔ یہ پری گولڈ ذہنیت اس خیال کو رد کرتی ہے کہ کامیابی آپ کو سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ بالکل، یا یہ کہ آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ مارک ایکو، جو ایک کامیاب کاروباری ہیں، انہوں نے بھی تخلیقی منصوبوں میں انا کے زہریلے تکبر کا ذکر کیا ہے اور کتاب کو ورزش اور صحیح کھانے کی طرح ضروری قرار دیا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔
بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ انا پر قابو پانا کوئی اضافی چیز نہیں، یہ بنیادی صحت کے لیے ضروری ہے۔ جیسے جسمانی صحت کے لیے ورزش، ویسے ہی ذہنی اور پیشہ ورانہ صحت کے لیے انا کو سمجھنا اور قابو میں رکھنا لازمی ہے۔ ایکو کا تبصرہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ تخلیقی کام جس میں اکثر غیر یقینی ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، وہ خاص طور پر انا کے حملوں کی زد میں آ سکتا ہے۔ ایک اور دلچسپ نکتہ ایڈم گرانٹ کا ہے، اوریجنلز والے۔ وہ اس عام خیال کو چیلنج کرتے ہیں کہ کامیابی کے لیے بہت زیادہ خود اعتمادی چاہیے۔ ہاں، گرانٹ کا کہنا ہے کہ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ حقیقی خود اعتمادی اکثر محنت اور کامیابی کا نتیجہ ہوتی ہے، نہ کہ اس کی وجہ۔ اچھا، مطلب ہمیں پہلے سے یہ مان کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم بڑے قابل ہیں، بلکہ کام پر توجہ دیں۔ جب ہم کچھ حقیقی طور پر حاصل کریں گے تو اعتماد خود آئے گا۔ کتاب یہ بتاتی ہے کہ اپنی ذات سے بڑی کسی چیز کا پیچھا کرنا، کسی مقصد کے لیے کام کرنا، یہ انا کو کمزور کرتا ہے اور صحت مند اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ یہ تو ایک بہت اہم نفسیاتی فرق ہے۔ جی بالکل۔ یہ سب تو جیسے انفرادی سطح کی باتیں ہوئیں، لیکن کیا انا کے اثرات اس سے آگے بھی ہیں؟ ایک امریکی ڈسٹرکٹ جج فریڈرک بلاک، ان کا تبصرہ تھا کہ اس کتاب نے انہیں ایک بہتر جج بنایا ہے۔ یہ بہت گہری بات لگی مجھے۔ یہ واقعی بہت قابل غور بات ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ انا ہمارے فیصلوں، ہماری قیادت، یہاں تک کہ انصاف جیسے اہم نظاموں پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اگر ایک جج جس کا کام غیر جانبداری ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ انا پر قابو پانے سے اس کا کام بہتر ہوتا ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ انا تعصب پیدا کر سکتی ہے، ہمیں دوسروں کی بات سننے سے روک سکتی ہے، اپنی غلطیوں کو ماننے نہیں دیتی۔ تو یہ عاجزی اور خود آگاہی صرف ذاتی خوبیاں نہیں رہتی، بلکہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا حصہ بن جاتی ہیں، خاص طور پر ان عہدوں پر جہاں فیصلوں کا اثر دوسروں کی زندگیوں پر پڑتا ہے۔ اسی سے ڈاکٹر ڈرو پنسکی کا تبصرہ بھی جڑتا ہے، جنہوں نے کہا کہ تاریخ، صحیفوں اور فلسفے کی بصیرت کے بغیر انا مایوسی لا سکتی ہے۔ گویا یہ صرف ایک نفسیاتی مسئلہ نہیں۔ صحیح کہا، بلکہ ایک وسیع تر انسانی چیلنج ہے۔ ڈاکٹر ڈرو کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انا کا مسئلہ اتنا پرانا اور عالمگیر ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں صرف اپنی کوششوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تاریخ، فلسفہ، جو انسانی دانش کا وسیع ذخیرہ ہے، اس سے بھی مدد لینی چاہیے۔ تو یہ ایک تہذیبی اور فکری جدوجہد بھی ہے۔ جی، صرف ذاتی ترقی کا منصوبہ نہیں، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی لوگوں نے ان مسائل کا سامنا کیا ہے اور ان کے تجربات سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ کتاب کے شروع میں رینا ماریا ریلکے کا ایک اقتباس بھی ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ یہ مت سمجھو کہ جو تمہیں تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے وہ ان سادہ اور پرسکون الفاظ کے درمیان بے فکر رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات اور غم ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی ان الفاظ کو تلاش نہ کر پاتا۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کتاب کے حوالے سے؟ یہ بہت خوبصورت اور گہرا اقتباس ہے۔ شاید یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حکمت، خاص طور پر انسانی کمزوریوں جیسے انا سے نمٹنے کی حکمت، اکثر ذاتی جدوجہد اور تکلیف کے تجربے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ مصنف رائن ہالیڈے خود بھی شاید ان چیلنجز سے گزرے ہوں گے جن کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں۔ اس سے کتاب صرف ایک تھیوری نہیں لگتی، بلکہ زیادہ ذاتی، زیادہ قابل اعتماد لگتی ہے۔ ایک ہمدردی کا پہلو بھی آتا ہے۔ جی، یہ قاری کو یاد دلاتا ہے کہ انا کے خلاف جنگ کوئی آسان کام نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو اس پر لکھتے یا بات کرتے ہیں۔ یہ مصنف اور قاری کے درمیان ایک انسانی تعلق کا احساس دلاتا ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایگو از دی اینیمی کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ انا چاہے کتنی ہی چھپی ہوئی کیوں نہ ہو، ہماری کامیابی، ہماری ترقی، یہاں تک کہ ہمارے اندرونی سکون کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ان لوگوں کا مسئلہ نہیں جنہیں ہم عام طور پر مغرور کہتے ہیں، یہ ہر اس شخص کو متاثر کر سکتی ہے جو کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ سفر کی شروع میں ہو یا کامیابی کی اونچائی پر۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ انا ہماری سوچ کو دھندلا دیتی ہے، ہمیں حقیقت سے دور کرتی ہے اور ہمیں اپنا بہترین ورژن بننے سے روکتی ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ہم بے بس نہیں ہیں۔ کتاب عملی طریقے بتاتی ہے، عاجزی اختیار کرنا یعنی ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہنا، جی، نظم و ضبط قائم رکھنا یعنی جذبات کو قابو میں رکھ کر
مستقل مزاجی سے کام کرنا، اور اپنی توجہ نتائج اور تعریف سے ہٹا کر اصل کام پر مرکوز کرنا۔ اور یہ صرف ذاتی کامیابی کا نسخہ نہیں ہے، یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ بہتر طریقے سے کیسے پیش آئیں، تنقید کو کیسے قبول کریں، اپنی غلطیوں سے کیسے سیکھیں، اور اپنے کام کو اپنی ذات کی تسکین کے بجائے ایک بڑے مقصد کے حصول کے طور پر کیسے دیکھیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی عظمت اکثر خاموشی، محنت اور دوسروں کی خدمت میں ملتی ہے، نہ کہ شور مچانے اور خود کو نمایاں کرنے میں۔ کتاب، جیسا کہ ہم نے دیکھا، تاریخی مثالوں اور لازوال حکمت کے ذریعے اس پر قابو پانے کا ایک قابل عمل راستہ دکھاتی ہے۔ آج کی گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ ہالیڈے کی کتاب میں جو انا پر قابو پانے کے اصول بتائے گئے ہیں، انہیں اپنی زندگی کے کسی ایک خاص شعبے جیسے کام کی جگہ، ذاتی تعلقات یا کوئی ذاتی ہدف پر کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے؟ وہ کون سا پہلا چھوٹا سا عملی قدم ہو سکتا ہے جو اس بات کو یقینی بنانے میں مدد دے کہ انا ہمارے فیصلوں یا رویوں پر غیر ضروری طور پر حاوی نہ ہو؟ شاید یہ کسی ایسے شخص سے رائے مانگنا ہو جس سے آپ عام طور پر اتفاق نہیں کرتے، یا شاید اپنی کسی حالیہ کامیابی کا سہرا خاموشی سے اپنی ٹیم یا مدد کرنے والوں کو دینا، یا محض دن کے آخر میں یہ تسلیم کرنا کہ آج بھی کچھ نیا سیکھنے کو ملا اور کل بھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ انا کے خلاف جنگ شاید انہی چھوٹے چھوٹے قدموں سے جیتی جاتی ہے۔